बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हनीफ सईद की अदबी दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम आज पहली अपनी अदबी दुनिया सजा रहे हैं और इस बाबरकत महीने की मुनासबत से हमने आज जो अपने मेहमानों को स्टूडियो में मदऊ किया है वो हमदिया और गज़ल गो शायरी में जो है वो अपना एक मुमताज़ मकाम रखते हैं। 1980 से शायरी कर रहे हैं और जमीयत अल फलाह की अदबी तंजीम फलाह मजलिस अदब के सेक्रेटरी हैं। अदबी अंजुमन मौज़ूए सुखन के सदर और बज़्म याराने सुखन के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत ही खूबसूरत शायर फरमाते हैं, तेरी आँखों में जो सितारे हैं, तेरी आँखों में जो सितारे हैं वो हमें जान से भी प्यारे हैं। जी हाँ, बगैर कुछ वक्त ज़ाय किए हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब नज़र फ़ातमी साहब। सर, अदबी दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान का ताल्लुक़ हमारे बहुत ही खूबसूरत प्यारे शहर हैदराबाद से है। आप भी 1986 से जो है वो शायरी से वाबस्ता हैं, सुखनावर हैं और बेशुमार अदबी और सक़ाफ़ती तंजीमों से देरीना वाबस्तगी है। नातिय शायरी तरन्नुम से पढ़ने में जो है मलका हासिल है और जब पढ़ते हैं तो एक समा बांध देते हैं और आज हम उसका मुज़ाहरा भी जो है तो अपने चैनल पे देखेंगे। गज़ल शायरी के हवाले से भी बेशुमार कौमी और बैनुल-अक़वामी मुशायरों में शिरकत करके दादे सुखन समेट चुके हैं, लूट चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब साहबज़ादा अतीक़ुर रहमान साहब। सर, अदबी दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि अदबी दुनिया हर इतवार की सुबह क्रिस्टल हेयर ऑयल बनाने वालों के ताउन से आपकी खिदमत में सजाई जाती है। क्रिस्टल हेयर ऑयल बनाने वालों का कहना है, आपसे लंबे आपके बाल, क्रिस्टल हेयर ऑयल का कमाल। नाज़रीन, हमारी आज की अदबी दुनिया का मौजू है नातिय शायरी में गैर मुस्लिम शोरा का किरदार। बहुत ही हसास और बहुत ही मुख्तलिफ मौजू है और देखते हैं कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इस मौजू पर जो है वो क्या गुफ्तगू पेश फरमाते हैं और कितना जो है इस हवाले से हमें जो अवेयर कर पाते हैं, आगाह कर पाते हैं, जो कि बहुत सारी बातें मंज़र आम पर नहीं हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को दावत कलाम दूँ, एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौक़े की मुनासबत से, इस बाबरकत महीने की मुनासबत से, इस दुआ के साथ कि जो कबूलियत की घड़ियाँ हैं, मकबूलियत की घड़ियाँ हैं, रहमतों और बरकतों का महीना है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना फज़ल व करम करे, रहम करे, इसकी हिफाजत करे और इसको सलामत रखे और एक दुआ खुसूसी पाकिस्तान की सलामती के लिए, अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, माशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए, जहाँ आप अपनी बहुत सारी दुआएं करेंगे इस माह मुबारक में और जो कि यकीनन कबूल होंगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि ये क़ुर्ब का, दुआओं की कबूलियत का और अज्र व सवाब का और बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं कि मोहतरम और काबिल एहतराम, इज़्ज़त और एहतराम वाला महीना है। और जहाँ आप बहुत सारी अपनी दुआएं करें, ज़रूर मांगें, अल्लाह से खुल के मांगें, बिल्कुल ना घबराएं, खुल के मांगें, अल्लाह से मांगें, खुल के मांगें। लेकिन जहाँ अपनी बहुत सारी दुआएं करें, एक दुआ आज जो बहुत ही ज़रूरी है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती की दुआ है, जिसे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। एक बहुत खूबसूरत नात जो तरन्नुम से तो नहीं लेकिन तहत में ही जो है तो वो पेश करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो उसके बाद फिर मौजू की तरफ आते हैं। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था, मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सब सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सब सचमुच मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जाली, दुआ के लिए हाथ उठते भी तो कैसे, न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था
تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، مقدر ہے سچا مقدر اسی کا، نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء سر اللہ۔ بس ایسے ہی کوشش جو ہے تو وہ کر نہیں لیتا نہیں، ہوں۔ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا انتخاب، اور یہ نعتیہ نظم بڑی اچھی آپ نے پیش کی۔ نظر آپ کی طرف آتے جو ہمارا نعتیہ شاعری میں غیر مسلم شعراء کا کردار ہے، اس کے حوالے سے کچھ مختصراً بتائیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اصل میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا ہر دین پر غلبہ رہا ہے ہمیشہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے وہ کرسچینٹی ہو، اور چاہے جیوز ہو، چاہے غیر ہندو ہوں یا سکھ ہوں اور دیگر مذاہب، تو اسلام نے ان پر اپنی گہری چھاپ ڈالی ہے، اور خاص طور پہ اسلام کے نبی اعلیٰ سبحان اللہ، محمد صلی مصطفیٰ اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وآلہ وسلم۔ کہ ان کی جو ابتدا سے آخر تک حیات مبارکہ تھی، اس کو غیر مسلموں نے ہر طریقے سے جانچا، اور جب اس کو بالکل سپاٹ پایا، بالکل صاف پایا، تو لازمی طور پہ ان کی حمد اور ثنا بیان کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو کچھ شاعر جو بر صغیر میں گزرے ہیں، یقیناً بر صغیر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، تو کچھ ایسے شعراء جو بر صغیر میں گزرے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اگر کہا ہو تو ان شعراء کے نام یا کچھ اشعار جو آپ، کیونکہ کل آپ سے اس بات پہ موضوع پہ بات ہوئی تھی کہ غیر مسلم شعراء کا کردار نعتیہ حوالے سے، تو میں نے اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے لائنز لکھی اور کچھ شعراء کا، تو میں اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں مسلم شعراء نے غیر مسلم شعراء کے لیے کافی کام کیا ہے، مسلم شعراء نے غیر مسلم شعراء کے لیے کام کافی کیا ہے، ان کی یعنی ان کی تخلیقات وغیرہ کو جمع کرنے کا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا نام نور احمد میٹھی صاحب کا تھا، جن کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے 2 کتابیں بڑی اچھی لکھی جو حمد کے حوالے سے، گلبانگ وحدت، گلبانگ وحدت، گلبانگ وحدت، اس میں تقریباً 300 شعراء کا کلام اس کے اندر، ان کی پوری تعریف اور کلام، 300 غیر مسلم شعراء کا کلام اس کتاب میں موجود ہے۔ جی، سبحان اور اللہ، اس کے بعد بھی سبحان اللہ۔ آتے جو ان کے ذہن جو آئے بر صغیر کے شعراء، وہ ان کا کلام جس میں سکھ، ہندو، کرسچن اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں، تو وہ اس کتاب میں۔ اسی طرح نعتیہ ایک کتاب ترتیب دی تھی انہوں نے، بحر زماں بحر مکاں، بحر زماں بحر زباں، بحر زباں، اس میں نعتیہ کلام غیر مسلم شعراء کا تھا، اور اس میں بھی تقریباً اتنے ہی شعراء کا، ظاہر ہے جنہوں نے حمد کہی ہے انہوں نے نعت بھی کہی۔ یعنی کہ 2 کتابیں آپ کے مطالعے میں ہیں، اور جو ایک پہلا نام آپ نے بتایا گلبانگ وحدت، گلبانگ وحدت، جو حمدیہ کلام ہے، اور جس میں 300 سے زائد غیر مسلم شعراء نے جو ہے تو اپنی تخلیقات جو ہے وہ خدائے بزرگ برکت کے حوالے سے جو ہیں تو وہ تخلیق کی ہیں، اور قلم پر جو ہے تو وہ ان کو اتارا ہے، اپنے محسوسات کو اور احساسات کو، اور اسی طرح تقریباً 300 سے زائد غیر مسلم شعراء نے جو ہے تو پاک اقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، آپ کے حوالے سے 300 سے زائد اور بھی ہوں گے غیر مسلم شعراء نے جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پیش کیا ہے۔ سر یہ اسلام کا کہنا چاہیے کہ کمال ہے یا معجزہ ہے، یا اس کی ایک مطلب اتنی وحدت اور جمعیت ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم شعراء بھی جو ہے وہ اس پر لکھنے سے جو ہے تو نہیں رہ سکے، اپنے قلم کو، اپنے احساس کو اور اپنے پیپر کو جو ہے وہ جی بتاؤ، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سے عطا کیجئے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محبت پہ اجارت ہے۔ وہ تو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت المسلمین تو نہیں ہے۔ آپ رحمت المسلمین نہیں ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ، کیا درجہ ہے میرے یہ اس انداز سے آپ دیکھیں کہ تقریباً ہندو شعراء، سکھ شعراء، انہوں نے کلام کہے، بے شمار کلام کہے، بلکہ بعض تو وہ مضامین باندھے جو مسلم شعراء نے بھی نہیں باندھے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی شعر کئی سامنے آئے ہیں۔ تو یہ تو ایک کام ہے جو ان لوگوں نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو ہمجد شخصیت تھی، بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر جہاں آتا ہے وہاں تو معاملات ہی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں، معاملات ہی بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، لفظ جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایک عجیب سی ہو جاتی ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح جو ہے تو آپ کا نام جو ہے وہ تو لبوں پہ لایا جائے، اور کس طرح جو ہے تو آپ کی شان میں کچھ الفاظ ادا کیے جائیں، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ادب کا مقام ہے، بے انتہا ادب کا مقام ہے، اور آپ جیسے لوگ جب درمیان میں موجود ہوتے ہیں تو آدھی صلاحیتیں تو اور بالکل جو ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کرم ہے، حضور کا کرم ہے، اللہ کی رحمت۔ تو نظر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو شاعری کی ہے یہ آپ کی سیرت طیبہ سے متاثر ہو کے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو آپ کا عملی کردار تھا معاشرے میں، جو آپ نے ایک عملی کردار پیش کیا بچپن سے لے کے اور 40 سال کی عمر تک، جب آپ صادق اور امین بھی کہلاتے رہے، اور ہر لحاظ سے مطلب ایک اچھے انسان میں جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھیں، بلکہ اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی خوبیاں آپ کی ذات میں جو ہے تو وہ موجود تھیں، نہ ان کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ ان کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا یہ شخصیت کا اثر تھا جس نے غیر مسلم شعراء کو متاثر کیا آپ کے حوالے سے لکھنے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 1400 سال پہلے سے اب تک ان غیر مسلم زعماء اور شعراء اور دیگر لوگوں کے سامنے موجود ہے، تو اس تناظر میں بہت سے لوگ اس طریقے سے کام کرتے تھے کہ کہیں ہم اسلام میں کجی نکالیں، اچھا، لیکن وہاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک جاتے ہیں اور ان کے عادات و اطوار افعال کو دیکھتے ہیں تو وہ بجائے کجی نکالنے کے وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس میں کوئی الحمدللہ کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، افعال اور عادات اور دیگر چیزوں میں، تو وہ اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اسلام کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو راغب نہیں بھی ہوئے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام کے لیے اظہار کر دینا، اس کو لفظوں میں بن دینا، نظموں میں، غزلوں میں، نعتوں میں پرو دینا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ رغبت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اب آپ اب آپ حنیف صاحب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بہت سے غیر مسلم شعراء نے تو کتابیں تک ترتیب دی ہیں، سبحان اللہ، نعت کی کتابیں، جیسے ابھی میں نے حوالہ دیا تھا، یہ تو شعراء کی کتاب تھی، لیکن بعض شعراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی تصنیفات پیش کی ہیں حمد اور نعت پر۔ میں اس میں فاضل صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، ایک وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حنیف سعید کی ادبی دنیا میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے تو وہ گفتگو ہو رہی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نعتیہ شاعری میں غیر مسلم شعراء کا کردار، اور بہت ہی نیا موضوع ہے اور بہت ہی مفصل جو ہے تو اس پہ گفتگو جاری ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا آپ کی خدمت میں کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے نعتیہ شاعری میں غیر مسلم شعراء کا کردار، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن دو بہت ہی معزز شعراء کو دعوت دی ہے وہ ہیں نظر فاطمی صاحب اور جناب صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب۔ نظر فاطمی صاحب سے ہماری گفتگو جاری تھی وقفے سے پہلے، اور آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ تقریباً 300 سے زائد غیر مسلم شعراء کا کلام ایک کتاب میں موجود ہے، جو انہوں نے نام بھی بتایا، انہوں نے نور احمد مینشن، اور کتاب کا نام بھی بتایا حمدیہ کلام، اور اسی طرح 300 سے زائد غیر مسلم شعراء کا جو ہے وہ نعتیہ کلام ہے۔
جو کہ موجود ہے ایک کتاب کی شکل میں، تو میں اسے کمال اسلام کہوں، کمال جو ہے تو وہ ذات اقدس کہوں، کہ جو مسلمان تو مسلمان، مطلب غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور کہہ گئے، لکھ گئے، پڑھ گئے۔ ٹھیک ہے سر، اپنی بات کو آگے بڑھائیے، مکمل کیجیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ کیونکہ اسلام بر صغیر میں بہت تیزی سے پھیلا، جی، اور پھر اس نتیجے میں ہمارے اولیاء اللہ اور دیگر لوگوں کے آنے سے، تو اس کے نتیجے میں جو ہندو مت، خاص طور سے غیر مسلم لوگ جو شاعری اردو میں کرتے تھے، انہوں نے اس طرف بھی رغبت حاصل کی، اور اس طرف جب راغب ہوئے تو بہت اچھا کلام انہوں نے بھی کہا۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس میں بعض شعراء جو ہیں انہوں نے کتابیں تک لکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس کے بارے میں آپ کو ذرا سا انڈیکیٹ کروں کہ ہمارے بڑے معروف شعراء جن کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پروفیسر جگن ناتھ آزاد، جن کا بھی ایک شعر صاحبزادہ عتیق الرحمن عتیق صاحب نے پڑھا، تو انہوں نے نسیم حجاز کے نام سے اپنی حمدیہ کتاب لکھی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، نثر میں، نثر بھی ہے؟ نہیں جی، کلام، شاعری کا کلام، یہ ساری شاعری کے کلام کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد گرسرن لال ادیب لکھنوی ہیں، انہوں نے نذران عقیدت نام کی کتاب لکھی، اور پھر گیتانجلی رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھی، جس کا منظوم ترجمہ وہ ہندی بنگالی میں لکھی، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ شاہ نواز زیدی صاحب نے اردو میں کیا اور منظوم ترجمہ کیا۔ اسی طرح خشت حرم بسمل شمس آبادی، جن کا اصل نام راجندر نارائن سکسینہ تھا، انہوں نے لکھی خشت حرم۔ سبحان اللہ۔ اور اجالے نام کے کالی داس گپتا بڑا معروف کیا تحقیق ہے سر، کیا ادبی شخصیت تھے، انہوں نے اجالے نام سے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ اسلام یقیناً ایسا آفاقی مذہب ہے کہ وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا، اور آنے والے دور میں اس سے کوئی بعید نہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے اسلاموفوبیا ہو گیا ہے لوگوں کو، مطلب جی آج کل کہیں یہ اتنا نہ پھیل جائے کہ مسلم جو ہے تو ایک مرتبہ پھر جو ہے تو دنیا پر غالب آ جائے، اور ایسا تو ہو کر رہے گا انشاءاللہ، ہو کر رہے گا۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانی میں موجود ہے کہ آخر میں پوری دنیا مسلمان ہو جائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب، گفتگو تو بڑی سیر حاصل ہو رہی ہے، تو موقع کی مناسبت سے رمضان المبارک کی سحر ہے، پہلا اتوار ہے، اور ادبی دنیا کا رمضان المبارک میں پہلا پروگرام ہے، تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ بھی ہوں، مطلب کچھ بول بھی پا رہا ہوں، کچھ نہیں بھی بول پا رہا، تو میں چاہوں گا کہ کوئی نعتیہ کلام، اور جو آپ کی شہرت ہے، وجہ شہرت خصوصاً جو ترنم سے جو آپ پڑھتے ہیں، ترنم سے بھی نظر کرتا ہوں، چار مصرے تحت میں پہلے عطا ہو جائے سر۔ کہ خوشنو دیے خدا کا وہ زینہ دکھائی دے، خوشنو دیے خدا کا وہ زینہ دکھائی دے، میں نعت جب لکھوں تو مدینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشنو دیے خدا کا وہ زینہ دکھائی دے، واہ واہ، میں نعت جب لکھوں تو مدینہ دکھائی دے، سبحان اللہ۔ یوں مدحت رسول مکرم کروں کہ اب، واہ، یوں مدحت رسول مکرم یوں کروں کہ مدحت رسول مکرم کروں کہ اب کاغذ پہ حرف حرف نگینہ دکھائی دے، سبحان اللہ، واہ، کاغذ پہ حرف حرف نگینہ دکھائی دے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سر عرض ہے، سر عرض ہے، حکم تو نہ کہیں، شرمندہ نہ کریں۔ روشن روشن آنکھیں اس کی، روشن روشن آنکھیں، جس نے دیکھا مدینہ ہے، واہ، سبحان اللہ۔ روشن روشن آنکھیں اس کی، جس نے دیکھا مدینہ ہے، بے شک، اس کے دل کی نگری جگمگ، جس نے سوچا مدینہ ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، اس کے دل کی نگری جگمگ،
جس نے سوچا مدینہ ہے اور میرے سنگ چلو دیوانوں جھولیاں اپنی بھر لاؤ، واہ 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 واہ، میرے سنگ چلو دیوانوں جھولیاں اپنی بھر لاؤ، صدقہ شام و سحر بٹتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اچھا مدینہ مدینہ ہے، صدقہ شام و سحر بٹتا ہے، کتنا اچھا مدینہ ہے، اور عشق اویسی ہو کے بلالی سب کا پتہ ملتا ہے وہاں، عشق ویسی ہو کے بلالی، عشق اویسی ہو کے بلالی سب کا پتہ ملتا ہے وہاں، عاشق کی معراج مدینہ، عشق میں سچا مدینہ سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، عاشق کی معراج عاشق کی معراج مدینہ، معراج مدینہ، عشق میں سچا، عشق میں سچا مدینہ ہے۔ اسے سماعت کیجئے گا، عطا کیجئے، کہ جب بھی طوفان آ جاتے ہیں سبحان اللہ، جھوم کے یہ کہہ دیتا ہوں، سبحان اللہ، واہ، جب بھی طوفان آ جاتے ہیں جھوم کے یہ کہہ دیتا ہوں، میری کشتی کو نہ چھیڑو، میری کشتی کو نہ چھیڑو، کو نہ چھیڑو، کیا کہنے، مجھ کو جانا مدینہ، کیا کہنے، جب بھی طوفان آ جاتے ہیں، پھر زیادہ جب بھی طوفان آ جاتے ہیں جھوم کے یہ کہہ دیتا ہوں، میری کشتی کو نہ چھیڑو، میری کشتی کو نہ چھیڑو، مجھ کو جانا مدینہ ہے، اور پھول کی خوشبو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مہکار مدینے کی، پھول کی خوشبو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مہکار مدینے کی، میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ کا وسلم، ہے، میٹھا نام محمد کا ہے، میٹھا میٹھا مدینہ ہے، کیا کہنے، پھول کی خوشبو، پھر سے ادا کیجئے گا، پھول کی خوشبو کچھ بھی نہیں ہے، وہ مہکار مدینے کی، میٹھا نام محمد کا ہے، میٹھا میٹھا مدینہ ہے، اور میں بھی گدا ہوں آپ کا آقا،
مجھ کو بھی بلوا لیجے، بے شک میں بھی گدا ہوں آپ کا آقا، مجھ کو بھی بلوا لیجے، آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں، آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں، جب بھی لکھا مدینہ ہے، آنکھ میں آنسو بھر آتے ہیں جب بھی لکھا بھر آتے ہیں، جب بھی لکھا مدینہ ہے۔ مقطع نظر کر رہا ہوں ارشاد کہ مجھ کو عتیق طلب نہیں کچھ بھی، عشق اور مشک کی باتوں سے، طلب نہیں سبحان اللہ۔ مجھ کو عتیق طلب نہیں کچھ بھی، عشق اور مشک کی باتوں سے، دل میں یاد نبی رکھی ہے، کیا کہنے، یا پھر رکھا مدینہ سبحان اللہ، دل میں یاد نبی رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان رکھی ہے، یا پھر رکھا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، ہماری جان آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اور بہت ہی خوبصورت نعتیہ کلام ترنم کے ساتھ پیش کر رہے تھے جناب صاحبزادہ عتیق الرحمن صاحب، اور وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا حنیف سعید کی ادبی دنیا میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس بہت ہی خوبصورت پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ادبی دنیا ہر اتوار کے صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے رمضان المبارک کی مناسبت کے حوالے سے نعتیہ شاعری میں غیر مسلم شعراء کا کردار، اور اس موضوع پر بڑی سراسل گفتگو جو ہے تو وہ جاری ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا موضوع کی طرف آئیں، ہم نظر فاطمی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نعتیہ کلام یا اگر ترنم سے عطا ہو جائے تو۔ میں ترنم سے ہی پڑھتا ہوں اور آپ کی جزاک اللہ۔ عتیق دیکھنا جی حنی صاحب دیکھیے گا ذرا کچھ اشعار، ارشاد۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آمین۔ سب سے پہلے تو درود شریف کے اس سے بڑھ کر نعت ہوئی، سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، شور ہے ہر سو شہ ارض و سما کی دھوم ہے، یعنی محبوب خدا خیر الورا کی دھوم ہے، یعنی محبوب خدا محبوب خدا خیر الورا کی دھوم ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے دوستو خوشیاں مناؤ، آ گیا ماہ مبین، ماہ مبین، دوستو خوشیاں مناؤ، آ گیا ماہ مبین،
ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، اور بھیجتے ہیں سب فرشتے اور خدا ان پر سلام، کیا کہنا، بھیجتے ہیں سب فرشتے اور خدا ان پر سلام، دونوں عالم میں محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے، دونوں عالم میں محمد مصطفیٰ کی دھوم ہے، اور باغ عالم میں ہوائیں چلتی رہتی ہیں، مگر باغ عالم میں ہوائیں چلتی رہتی ہیں، مگر جس میں خوشبو ہے نبی کی اس ہوا کی دھوم ہے، واہ 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 واہ، جس میں خوشبو ہے نبی کی اس ہوا کی دھوم ہے، اس ہوا کی دھوم ہے، اور دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے والناس تک، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے والناس تک، ہر جگہ قرآن میں نور الہدا کی دھوم ہے، ہر جگہ دیکھ لو دیکھ لو پڑھ کر ذرا الحمد سے والناس تک، ہر جگہ قرآن میں نور الہدا کی دھوم ہے، اور مقطع کی زحمت ہے کہ ہر طرف ہے شور برپا ان کی آمد کا نظر، ہر طرف ہے شور برپا ان کی آمد کا نظر، حشر کے دن شافع روز جزا کی دھوم ہے، حشر کے دن شافع روز جزا کی دھوم ہے، اور دوستو خوشیاں مناؤ آ گیا ماہ مبین، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، یعنی محبوب خدا خیر الورا کی دھوم ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنے خوبصورت الفاظ اور کتنا خوبصورت کلام، کتنا خوبصورت انداز، اور کتنا خوبصورت ہوگا وہ میری جان جس پر قربان، ہم کی جان جس پر قربان، آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لفظ خود بخود جب دل ان کی طرف مائل ہو تو لفظ خود بخود جو ہے وہ اشعار میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا سما باندھ دیتے ہیں کہ دل تو کیا نگاہیں بھی جو ہیں تو وہ ڈوبنے لگتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ادبی دنیا کا موضوع تھا نعتیہ شاعری میں غیر مسلم شعراء کا کردار، اور
خاص طور پہ نظر فاطمی صاحب نے جو ہے بتایا کہ 300 سے زائد شعراء جو ہیں وہ حمدیہ کلام جو ہیں لکھ چکے ہیں، اور 300 سے زائد ہی غیر مسلم شعراء ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق جو نعتیہ کلام بھی لکھ چکے ہیں۔ بلکہ اس سے تو زیادہ یہ اسلام کی جمعیت ہے، اسلام کی وحدت ہے، اسلام کا ایک کمال ہے، ایک کمال ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم شعراء بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر جو ہے تو وہ نہیں رہ سکے، اور سب نے اپنا اپنا کردار جو ہے تو وہ اس میں ادا کیا۔ دو اشعار یاد آ گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو عشق رسول میں: محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، واہ 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 سبحان اللہ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ حضور میرے پاس بالکل آخری نہیں، صرف ایک منٹ ہمارے پاس ہے تو کچھ کہنا چاہیں اگر؟ یہ خاص طور سے میٹرو جو ہمارے ہاں چینل چل رہا ہے، یہ اس میں ہم اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں ادبی پہلو زیادہ نمایاں ہے، زیادہ نمایاں، بہت زیادہ نمایاں دوسرے چینلز کی نسبت، اور پہلے روز سے ہی بے شک ادبی دنیا اس کی جو ہے وہ مشہور رہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے ہاں ہزاروں، اس میں کوئی شک نہیں کہ شعراء نے اس ادبی دنیا میں آپ کے حصے کو بٹورا ہے۔ میرا جو پروگرام ہے حنیف سعید کی ادبی دنیا، یہ آج اس کا 20واں پروگرام ہے، اور رمضان المبارک میں جو تو پہلا پروگرام ہے، لیکن میٹرو کے حوالے سے تاریخ رہی ہے، میٹرو ٹی وی چینل کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ جو ہے اس شعبے کو جو ہے وہ اہمیت دی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمارے ادیب ہیں، شعراء ہیں، مفکر ہیں، ان سب کو جو ہے تو وہ اپنے اظہار کا موقع دیا۔ سر آپ کی بھی آمد کا بہت زیادہ شکریہ، بالکل آدھا منٹ ہمارے پاس ہے۔ میٹرو ون چینل کے سی او عامر شیخ صاحب کا، آپ کا، حنیف سعید صاحب کا، اور اس پروگرام کے کرنے والے تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا، اور ہمیشہ ادبی دنیا قائم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آباد رہے یہ دنیا۔ بہت شکریہ پروگرام میں آپ کی آمد کا۔ حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔